अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपका जो न्यू कोर्स है वो मार्केट में अब अवेलेबल है। इस वीडियो में हम जो उर्दू की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में, उसकी जो पहली नज़म है हमद, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। हम जो है इसके जो मुसन्निफ़ हैं शायर सैयद सबीउद्दीन रहमानी, इनका जो तारुफ़ है पहले मुख्तसर इनको डिस्कस आउट करते हैं। इनकी जो पैदाइश है 27 जून 1965 को पाकिस्तान में पैदा हुए। शोहरत जो है इनकी पाकिस्तान के नामवर नात ख्वां, नात गो शायर और नातिया अदब के मुहक्किक नक्काद के तौर पर जाने जाते हैं। तहकीकी खिदमात जो हैं इनकी, नातिया अदब के तहकीकी और तनकीदी जरीदे नात रंग के मुदय्यर हैं। उसके बाद इदारा नात रिसर्च सेंटर, नात की तहकीक के लिए नात रिसर्च सेंटर कायम किया और इसके बानी और सेक्रेटरी हैं। इदारा यादगार गालिब, मिर्ज़ा गालिब की हयात व फ़न पर तहकीक के लिए इदारा यादगार गालिब कायम किया और सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमती एजाज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ से इन्हें नवाजा गया है। और शेरी तरबियत जो है हाफिज़ मुस्तकीम, फ़िदा खालदी देहलवी और शाह इंसार अलाहाबादी से इस्लाह ली। कुलियात जो हैं इनकी नातिया शायरी की कुलियात सबी रहमानी के नाम से शाया हो चुकी हैं। और तहकीकी और तनकीदी किताबें जो हैं नातिया और हमदिया अदब की तहकीक और तनकीद पर मबनी कई किताबें तहरीर की। अंग्रेज़ी मुतराजिम जो हैं इनकी उर्दू नातिया शायरी के अंग्रेज़ी तराजिम शाया हुए हैं। और जादा रहमत का तर्जमा जो है इनके मजमूए कलाम जादा रहमत का तर्जमा जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर मुनीर अहमद मुग़ल ने ना जादा रहमत के नाम से किया। उसके बाद सरकार के कदमों में का तर्जमा जो है, इस किताब का तर्जमा सारा काज़मी जो है उन्होंने किया। तराजिम की जो अशात है, दोनों तराजिम 2009 में शाया हुए। और नात नामे जो है ना मशाहिर के खतूत का मजमुआ नात नामे के नाम से शाया किया। असलूब जो है इनका असलूब नातिया अदब में मोहब्बत, अकीदत और तहकीकी गहराई का हसीन इम्तिजाज है। तो मूव करते हैं जो अशार हैं हमद के उनकी तरफ। तो पहला जो शेर है, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत ही प्यारा शेर है। इसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसका मफहूम जो और इसकी जो तशरीह है उस तरफ मूव करेंगे। तो इसके जो अल्फाज मानी है, रौनक खूबसूरती चमक दमक, मंजर देखने का दिलकश और ख़ूबसूरत जो मंजर है ना, बराबर मुसलसल बिला रुकावट, अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा है। ताज़ीमी कलमा है ये। तो फ़नी मुहासिन जो है ना इस शेर के, लतीफ़ जो है अल्लाहु अकबर, फिर काफिया जो है बराबर, और सनत तकरार जो है अल्लाहु अकबर का बार बार इस्तेमाल अकीदत और रूहानी कैफियत को बढ़ाता है। सनत मिरातुन नज़ीर जो है रौनक और मंजर दोनों हुस्न और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर सनत तज़ाद जो है रौनक यानी चमक और मंजर पुरसकून कैफियत में ना मानवी इम्तजाज है। इसमें मफहूम जो है इस शेर का, शायर खाना काबा की अज़मत, जलाल और हुस्न का नक्शा खींचता है। वो चाहता है कि मुसलसल इस मुक़द्दस घर को देखता रहे और हर लम्हा अकीदत से अल्लाहु अकबर कहता रहे। तशरीह जो है इस शेर में शायर खाना काबा की रूहानी अज़मत और जलाल को बयान करता है। जब वो बैतुल्लाह की तरफ देखता है तो इसकी नज़र इस पर जम जाती है और दिल में एक अजीब सकून उतर जाता है। इसकी ख्वाहिश है कि ये दिलकश और नूरानी मंजर कभी आंखों से ओझल ना हो और वो मुसलसल उसको देखता रहे। अल्लाहु अकबर के अल्फाज इसकी हैरत, अकीदत और इश्क़ खुदाबंदी का खुला इजहार है। ये मंजर सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न का नहीं बल्कि ईमान और रूह की गहराइयों को छूने वाला है। शायर ने इस कैफियत के ज़रिए बताया है कि अल्लाह की मोहब्बत, इसके घर का दीदार किस कदर दिल को रूहानी सरूर और इत्मीनान बख्शता है। इसमें जो हवाले का शेर इस्तेमाल कर सकते हैं, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर गालिब का है जो काबा की अज़मत और रूहानी मकाम को ज़ाहिर करता है। गालिब भी काबा के एहतराम और इसके दीदार की अहमियत को बयान किया गया है ना इनके इस शेर में, तो जो सबीउद्दीन रहमानी के बयान करदा जज्बे से हम आहंग है। इस शेर से मुतालिक कुछ जो सवालात हैं जैसे पेपर में आते हैं, तो
کچھ مختصر سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ شاعر کس منظر کی رونق بیان کر رہا ہے؟ شاعر خانہ کعبہ کی رونق اور اس کے جلال کا منظر بیان کر رہا ہے۔ تو شاعر کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ مسلسل کعبے کو دیکھتا رہے اور سکون محسوس کرے۔ اللہ اکبر کے الفاظ کس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ الفاظ عقیدت، حیرت اور محبت الہی کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں کس جذبے کو نمایاں کیا ہے؟ شاعر نے عشق خداوندی اور روحانی سکون کے جذبے کو نمایاں کیا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کے جو الفاظ معنی ہیں، تر گیلا، یہاں مراد ذکر الہی سے بھرا ہوا۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، رس میٹھا ذائقہ، لذت جس کو کہتے ہیں نا، اذان نماز کا بلانے کا لانا، کلمہ جو ہے، پھر برابر مسلسل لگاتار، اللہ اکبر سب سے بڑا، یعنی یہ تعظیمی کلمہ جو تمام اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ فنی محاسن جو ہے اس شعر کے، ردیف جو ہے اللہ اکبر، یہ تمام اس حمد میں نا یہی ردیف ہے۔ تو قافیہ جو ہے برابر، صنعت تکرار جو ہے اللہ اکبر کے بار بار استعمال سے عقیدت اور روحانی کیفیت میں اضافہ ہوا ہے۔ صنعت میرات النظیر، حمد، اذان، صدا، سب نہ مذہبی اور روحانی مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد صنعت تجسیم جو ہے، اذان کو رس کھولنے سے نہ تشبیہ دینا، گویا سماعت میں لذت پیدا کرنے کے معنوں میں ہے۔ اس کے بعد مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، شاعر خانہ کعبہ کے ماحول میں ہر زبان کو اللہ کی تعریف میں مصروف دیکھتا ہے، وہ اذانوں کو دل میں اترتی ہوئی لذت اور سکون کا سرچشمہ بیان کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے بیت اللہ کی روحانی ماحول اور ایمان افروز کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ہر زبان پر اللہ کی حمد جاری ہے اور ہر فرد اپنے خالق کی تعریف و ثنا میں محو ہے۔ اذانوں کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے اور دلوں کو ایمان کی تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ فضا ایسی ہے کہ ہر طرف ایک ہی صدا گونج رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ صرف سنائی نہیں دیتے بلکہ دل کے اندر تک اتر کر اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ شاعر گویا فنا فی اللہ کی کیفیت میں ہے، جہاں دنیاوی خیالات مٹ جاتے ہیں اور صرف اللہ کی بڑائی کا ذکر باقی رہتا ہے۔ یہ منظر حرم کی روحانی فضا، ذکر و اذکار اور ایمان کی گہرائی کو نہایت دل نشین انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس شعر میں جو آپ تشریح میں حوالے کا جو شعر لکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ مسجد اقصی کے زیر سایہ چرخ، کبھی حرم تھا کبھی دیر تھی، کبھی بت خانہ تھا۔ تو یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، جو مقدس مقامات کی روحانی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اقبال نے بھی حرم جیسے مقامات کو ایمان اور روحانی وابستگی کا مرکز قرار دیا ہے، جو اس شعر کے بیان کردہ ماحول سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس شعر کے متعلق جو کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، جیسے شاعر نے زبانوں کی کیفیت کس طرح بیان کی ہے، تو شاعر نے بتایا کہ زبانیں اللہ کی حمد سے بھری ہوئی ہیں۔ اذانوں کی آواز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اذانوں کی آواز کو رس گھولنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا کس کیفیت کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ صدا اللہ کی عظمت اور جلال کا اظہار کرتی ہے۔ اس شعر کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ شعر کا مرکزی موضوع بیت اللہ کی روحانی فضا اور ذکر الہی کی کیفیت ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کے جو الفاظ معنی ہیں، حرم اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے نا۔ اس کے بعد کرم جو ہے مہربانی عنایت، تا عمر پوری زندگی تک، مقدر نصیب قسمت، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تعظیمی کلمہ تمام اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ فنی محاسن جو ہے اس شعر میں، ردیف جو ہے اللہ اکبر، قافیہ جو ہے مقدر، صنعت تکرار جو ہے کیا بات کا دہرانا نا، یعنی عقیدت اور تعریف میں نا زور پیدا کرنا۔ پھر صنعت میرات النظیر جو ہے حرم اور کرم دونوں اللہ کی نعمتوں اور رحمت سے جڑے الفاظ ہیں۔ صنعت دعا جو ہے پوری زندگی خانہ کعبہ کی حاضری کی دعا۔ اس کے بعد مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر اللہ کے حرم اور اس کے کرم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ زندگی بھر بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حرم کی عظمت اور اس کے کرم کا ذکر عقیدت سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا گھر اپنی روحانی تاثیر اور جلال میں بے مثال ہے اور اس کا کرم بے حد و حساب ہے۔ شاعر عاجزی سے دعا کرتا ہے کہ زندگی بھر یہ سعادت نصیب ہو کہ بار بار بیت اللہ کی حاضری ملے۔
یہ خواہش صرف ظاہری دیدار کی نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، روحانی سکون اور اللہ کے قریب ہونے کی تمنا بھی ہے۔ شاعر جانتا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص یہاں آ نہیں سکتا، اس لیے وہ دعا کو اپنے کلام کا حصہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ اس عقیدت اور عاجزی کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ یہاں پہ تشریح میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، کبھی ہے عقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے جو اللہ کی زیارت اور قرب کی شدید خواہش کو بیان کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے شاعر نے بیت اللہ کی بار بار حاضری کی دعا کی ہے۔ اس شعر سے متعلق جو کچھ سوالات ہیں، جیسے شاعر کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ شاعر اللہ کے حرم اور اس کے کرم کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر نے کس چیز کی دعا کی ہے؟ شاعر نے زندگی بھر بیت اللہ کی بار بار حاضری کی دعا کی ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ سعادت کس کے کرم سے ملتی ہے؟ یہ سعادت اللہ کے کرم اور توفیق سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ کس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ الفاظ عاجزی، عقیدت اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، منظور قبول شدہ، تسلیم شدہ، مقبول پسندیدہ، قبول کیا ہوا، میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر لگی سونے کی نالی جس سے بارش کا پانی بہتا ہے، تو رحمت کی علامت کے ہے یہ۔ اس کے بعد سر پر، اوپر یعنی بالکل اوپر کی جگہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تعظیمی کلمہ جو تمام اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ فنی محاسن جو ہیں اس شعر کے، ردیف جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر قافیہ جو ہے سر پر، صنعت تکرار ہوں گی کا دہرانا یقین اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صنعت تشبیہ جو ہے میزاب رحمت کو اللہ کی رحمت کے بہاؤ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے دعائیں منظور، مقبول، سب قبولیت اور رحمت سے متعلق الفاظ ہیں۔ مفہوم جو ہے، شاعر یقین سے کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے مانگی گئی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور میزاب رحمت کو وہ اللہ کی رحمت کی علامت کے طور پر دیکھتا ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر کا ایمان اور یقین نمایاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی دعائیں خانہ کعبہ کے سامنے مانگی ہیں وہ ضرور منظور اور مقبول ہوں گی۔ اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب میزاب رحمت میرے سر کے اوپر ہے۔ یہ میزاب سونے کی نالی ہے جس سے بارش کا پانی بہتا ہے، اور شاعر کے نزدیک یہ اللہ کی بے پایہ رحمت کے بہاؤ کی علامت ہے۔ جیسے پانی کا بلا رکاوٹ بہنا، ویسے ہی اللہ کی رحمت بھی اس پر مسلسل برس رہی ہے۔ یہ منظر شاعر کے دل میں اطمینان، امید اور اللہ کی شان و رحیمی و کریمی پر بھروسے کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس میں جو حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں تشریح میں، وہ کرم ہے ان کا کہ بے طلب بھی عطا ہے، وہ نوازتے ہیں یہ ان کی ادا ہے۔ تو یہ شعر اللہ کی بے پایہ رحمت اور بغیر سوال کیے بھی عطا کرنے کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، جو اس شعر میں بیان کردہ اللہ کے کرم اور دعاؤں کی قبولیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، شاعر کس چیز پر پختہ یقین رکھتا ہے؟ شاعر کو یقین ہے کہ اس کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میزاب رحمت کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگی سونے کی نالی ہے جو رحمت کی علامت ہے۔ شاعر نے میزاب رحمت کو کس چیز کی علامت بتایا ہے؟ شاعر نے اسے اللہ کی رحمت کے بہاؤ کی علامت بتایا ہے۔ شاعر کے دل میں کس کیفیت کا اظہار ہے؟ شاعر کے دل میں امید، اطمینان اور اللہ کی رحمت پر بھروسے کی کیفیت ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، حیرت، تعجب، ششدر ہونا۔ حرم جو ہے خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر، مقدر جو ہے نصیب، قسمت، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تعظیمی کلمہ۔ پھر فنی محاسن جو ہے نا اس شعر کے، ردیف جو ہے اللہ اکبر، قافیہ جو ہے مقدر، صنعت تضاد جو ہے خود جو اپنی حالت، اور حرم پاکیزہ مقام، ان کا معنوی تقابل۔ اس کے بعد صنعت تکرار جو ہے دیکھتا ہوں کا دہرانا کیفیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے حیرت، مقدر، حرم، سب احساس روحانی مقام سے متعلق ہیں۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر اپنے مقدر اور اللہ کے کرم پر حیران ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کبھی اپنی حالت دیکھتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے جلال کو۔
تو تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کے سفر اور مقدر پر گہری نظر ڈالتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں تھا اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. خانہ کعبہ جیسے پاکیزہ اور عظیم مقام پر کبھی وہ اپنی کمزوریاں، گناہ اور ماضی کو دیکھتا ہے اور کبھی حرم کی عظمت اور روحانی جلال کو. یہ تقابل اس کے دل میں حیرت اور شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے. شاعر جانتا ہے کہ یہ سب اس کے اپنے بس میں نہیں بلکہ اللہ کے کرم اور مقدر کا حصہ ہے. اللہ اکبر کہہ کر وہ نہ صرف حیرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ رب کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے شکر بھی بجا لاتا ہے. یہ کیفیت عاجزی، محبت اور ایمان کی پختگی کا حسین امتزاج ہے. اس تشریح میں آپ جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ شعر بھی میر تقی میر کا ہے جو بندے کی ناچیزی اور اللہ کے کرم کو ظاہر کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شاعر نے اپنی کم مائگی نہ اور اللہ کی نعمت کے امتزاج کو بیان کیا ہے. اس شعر سے متعلق کچھ سوالات ہیں، جیسے شاعر کس بات پر حیران ہے؟ شاعر حیران ہے کہ اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. شاعر کس مقام پر موجود ہے؟ شاعر خانہ کعبہ جیسے پاکیزہ مقام پر موجود ہے. شاعر نے کن دو چیزوں کا تقابل کیا ہے؟ شاعر نے اپنی حالت اور خانہ کعبہ کے جلال کا تقابل کیا ہے. اللہ اکبر کے الفاظ کس جذبے کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ الفاظ حیرت، شکر گزاری اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کا اظہار کرتے ہیں. نیکسٹ جو شعر ہے: یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: خطائیں گناہ غلطیاں، اشک آنسو، التجائیں دعا فریاد، غلاف کعبہ کعبہ شریف پر چڑھا ہوا کپڑا جو ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ یہ جو شعری فانی محاسن جو ہیں ان کو ثنائے و بدائے بھی کہتے ہیں نا. تو ردیف جو ہے اللہ اکبر قافیہ جو ہے پکڑ کر. پھر صنعت تکرار جو ہے اللہ اکبر کا بار بار استعمال. صنعت مبالغہ جو ہے گناہوں کی یاد پر بے انتہا رونا. صنعت تضاد جو ہے خطائیں اور التجائیں، خطا برائی ہے اور التجا نیکی. تو مفہوم جو ہے نا اس شعر میں شاعر ندامت اور عاجزی کے عالم کا ذکر کرتا ہے. گناہوں کی یاد سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اللہ کے حضور جھک گیا. اس کے بعد جو اس کی تشریح ہے، یہ شعر گہرے احساس، توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا پر اثر منظر پیش کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب اسے اپنی زندگی کی خطائیں یاد آئیں تو دل میں شرمندگی اور خوف خدا پیدا ہوا. اس کی دعائیں لفظوں کی بجائے آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگیں. وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر شدت سے نہ رویا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی. یہ منظر انسان کی حقیقی بندگی اور اخلاص کا مظہر ہے. جب بندہ ہر تکبر چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے گر گراتا ہے، اس کیفیت میں دل کا سکون اور اللہ کی رحمت کا یقین پیدا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے. حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: علامہ اقبال فرماتے ہیں: ہے تیری عبادتوں کا ثمر کہ تیری نگاہ میں ہے اثر. تو یہ شعر جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اخلاص سے کی گئی عبادت اور توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. اس شعر سے متعلق جو کچھ سوالات ہیں: شاعر کو گناہوں کی یاد آنے پر کیا کیفیت ہوئی؟ اس کی دعائیں آنسوؤں میں ڈھل گئیں اور دل میں ندامت پیدا ہوئی. شاعر نے بیت اللہ میں کس چیز کو پکڑ کر دعا کی؟ اس نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی. اس شعر میں کون سا جذبہ نمایاں ہے؟ ندامت اور عاجزی کا جذبہ. اللہ اکبر کی بار بار آنے سے نا کون سا فانی حسن پیدا ہوا؟ صنعت تکرار پیدا ہوئی جس سے اثر میں اضافہ پیدا ہوا ہے. تو نیکسٹ جو شعر ہے: بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: بھیجا ہے روانہ کیا ہے. سنگ اسود کعبہ کے کونے میں نہ جڑا ہوا سیاہ پتھر. اس کے بعد مقدر جو ہے قسمت، نصیب. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. فنی محاسن جو ہیں اس شعر کے: ردیف جو ہے اللہ اکبر قافیہ جو ہے مقدر. صنعت جو ہیں پہلے صنعت تلمی جو ہے نا جنت سے آنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ دینے کا نا ذکر جو ہے. پھر صنعت حسن تعلیل جو ہے سنگ اسود کی عظمت کو وجہ کے ساتھ نا بیان کیا گیا ہے.
اس کے بعد صنعت تجسیم جو ہے سنگ اسود کو عظیم کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر سنگ اسود کی غیر معمولی عظمت بیان کرتا ہے جو جنت سے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ سے مشرف ہوا۔ وہ اس پتھر کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر کعبہ کے مقدس کونے میں جڑے ہوئے سنگ اسود جو ہے کی شان بیان کرتا ہے۔ تو شاعر کے مطابق یہ پتھر جنت سے بھیجا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے اسے بوسہ دیا۔ یہ واقعہ اس پتھر کی عظمت اور مقام کو بے حد بلند کرتا ہے۔ دنیا کے لاکھوں لوگ ہر سال اس پتھر کو چومنے کی تمنا رکھتے ہیں، مگر اسے وہ شرف حاصل ہوا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو شاعر حیرت اور عقیدت سے کہتا ہے کہ واقعی سنگ اسود کی قسمت بلند ہے کہ اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی قربت حاصل ہوئی۔ یہ شعر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، جیسا کہ حسان بن ثابت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْ کَلَمَا تا فرقت عینی، یعنی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو وہ بھی شرف و عظمت میں بلند ہو جاتی ہے۔ اس شعر سے متعلق جو سوالات ہیں، شاعر کس چیز کی عظمت بیان کر رہا ہے؟ سنگ اسود کی عظمت بیان کر رہا ہے جو جنت سے آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا۔ تو سنگ اسود کہاں سے آیا؟ سنگ اسود جنت سے آیا ہے۔ تو شاعر نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ شاعر نے اس کی بلند قسمت اور عظمت پر حیرت اور عقیدت ظاہر کرنے کے لیے کہا۔ شاعر کے مطابق سنگ اسود کو کون سے شرف حاصل ہوئے؟ اسے جنت سے آنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ کا شرف حاصل ہوا۔ نیکسٹ جو شعر ہے، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، صفا و مروہ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جہاں حج اور عمرہ میں سعی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جلوہ جو ہے ظاہر ہونا، خوبصورتی یا شان، سروں کا سمندر، کثیر لوگوں کا ہجوم، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو فنی محاسن جو ہے اس شعر میں، ردیف جو ہے اللہ اکبر، قافیہ جو ہے سمندر، پھر صنعتیں جو ہے اس میں تکرار جو ہے دیکھا کا بار بار استعمال، استعارہ جو ہے سروں کا سمندر، لوگوں کے بڑے اجتماع کا استعارہ ہے، اور تصویر نگاری جو ہے صفا و مروہ اور حاجیوں کا منظر آنکھوں کے سامنے لانا۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر حج کے دوران صفا و مروہ اور لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کر رب کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اس منظر کو اللہ کی وحدانیت اور امت کے اتحاد کی علامت سمجھتا ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے حج کے عظیم روحانی مناظر کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور رب کے کرم کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لاکھوں حاجیوں کا اجتماع ایک سروں کے سمندر کا منظر پیش کرتا ہے جہاں ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور بھائی چارے کا عملی مظاہرہ ہے، جہاں رنگ، نسل، زبان یا ملک کی کوئی تفریق نہیں رہتی۔ ہر شخص سفید احرام میں ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، جو دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سب اللہ کے بندے برابر ہیں۔ شاعر اس عظیم اور روح پرور منظر کو دیکھ کر دل کی گہرائی سے اللہ اکبر پکار اٹھتا ہے، جو ایمان کی تازگی اور روحانی سرشاری کی علامت ہے۔ اس کی تشریح میں جو حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، شاعر نے کن مقامات کو دیکھا؟ شاعر نے صفا و مروہ اور رب کے کرم کے جلوے دیکھے۔ تو سروں کا سمندر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حاجیوں کا بڑا اجتماع ہے۔ اس شعر میں کس روحانی کیفیت کا ذکر ہے؟ اتحاد امت اور اللہ کی عبادت میں یکسوئی کی کیفیت۔ شاعر نے آخر میں اللہ اکبر کیوں کہا؟ اللہ کی عظمت اور اس منظر کی شاندار روحانیت کا اعتراف کرنے کے لیے۔ نیکسٹ میں جو شعر ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کے جو لفظی معنی ہے، مولا آقا پروردگار اللہ تعالیٰ جو ہے، پھر عطا بخشش دینا، مغفرت گناہوں کی معافی، طالب مانگنے والا،
ख्वाहिश रखने वाला, करम, मेहरबानी, रहमत। फ़नी मुहासिन जो है रदीफ़, अल्लाह अकबर, काफिया, करम कर। इसमें जो असनाद इस्तेमाल हुई हैं, तकरार जो है चाहता है का 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। फिर इल्तिफात जो है ना, खुद से मुखातिब होकर अल्लाह से दुआ करना। फिर सजा जो है अता और मग़फ़िरत में ना हम आंग जो सोती हुस्न है ना आवाज़ का। उसके बाद मफ़हूम जो है ना, शायर आजिज़ी से अल्लाह ताला से दुआ करता है कि इसे मग़फ़िरत अता हो। वो अपनी ना सब ख्वाहिशात छोड़कर सिर्फ अल्लाह की मुआफ़ी और करम का तलबगार है। तशरीह जो है शेर की, इस शेर में शायर ने इंतहाई आजिज़ी और इखलास के साथ अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बयान की है। वो कहता है कि है मौला, मैं दुनिया की किसी नेमत का तलबगार नहीं, मेरी सबसे बड़ी आरज़ू तेरी मग़फ़िरत है। शायर अल्लाह से दुआ करता है कि इस बख्शिश के तालिब पर अपना करम फरमा और इसे अपने गुनाहों से पाक कर दे। ये दुआ न सिर्फ ज़ाती मुआफ़ी की ख्वाहिश है बल्कि बंदे की असल कामयाबी का ऐलान भी है, क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी ही अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत में ही पोशीदा है। तो अल्लाह अकबर की तकरार इस बात की अलामत है कि अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और इसके करम के सामने बंदे की सब हाजतें हकीर हैं। इसमें जो हवाले का शेर इस्तेमाल कर सकते हैं, बख्श दे मुझको ऐ रब्बे रहीम, तेरी रहमत का हूँ मैं मुकीम। इसके अलावा भी ये वाला शेर इस्तेमाल कर सकते हैं, रहमत हक़ से उम्मीद है कामिल, गुनाहगार भी बख्शा गया शामिल। तो इससे शेर से मुतालिक कुछ सवालात जो हैं, शायर ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश किस चीज़ को करार दिया है? शायर ने मग़फ़िरत को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश करार दिया है। तो तालिब से मुराद यहाँ कौन है? मग़फ़िरत मांगने वाला बंदा। शायर ने ना दुनियावी नेमतों की बजाय किस चीज़ को तरजीह दी है? दुनियावी नेमतों की बजाय अल्लाह की मुआफ़ी को तरजीह दी है। इस शेर में इत्तेहाद या इज्तिमाई पहलू किस तरह नज़र आता है? अल्लाह अकबर की तकरार मुसलमानों की मुश्तरका इबादत और अकीदे को ज़ाहिर करती है। इस शेर में दुआ का अंदाज़ कैसे ज़ाहिर हुआ? आजिज़ी और खुलूस से अल्लाह से ना मग़फ़िरत मांगने के अंदाज से। लास्ट में खुलासा जो है हामद का, इस हामद में शायर नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और बेपाया रहमत को बयान करता है। शायर काबा की शान, हजर अस्वद की अज़मत, सफ़ा व मरवा की बरकत और हज के दौरान नज़र आने वाले ईमान अफरोज़ मनाजिर को बयान करता है। वो बताता है कि किस तरह हर रंग नस्ल के मुसलमान एक जगह जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत है। शायर इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को अल्लाह की तरफ से एक अजीम इनाम करार देता है। आखिर में वो आजिज़ी से अल्लाह से मग़फ़िरत, करम और अपनी दुआओं की कबूलियत की इल्तिजा करता है, जो एक सच्चे मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मरकज़ी ख्याल जो है हामद का, इस हामद का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला की अज़मत, किब्रियाई और बेहद रहमत का बयान है। शायर हज के रूहानी मनाजिर और मुक़द्दस मकामात की अज़मत के ज़रिए ईमान, इत्तेहाद उम्मत और शुक्रगुजारी का पैगाम देता है। आखिर में वो आजिज़ी और दुआ की अहमियत को उजागर करता है, जो मोमिन को अल्लाह से जोड़ती है। यहाँ पे ये जो अशार की तशरीह है, खुलासा, मरकज़ी ख्याल और शायर का तारुफ़, और हमने अशार के मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ असनाद, ग्रामर वगैरह को डिस्कस आउट किया है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो जल्द इसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।